बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। नाज़रीन, मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है और जब मईशत बेहतरी की तरफ जाती है तो साथ साथ तवानाई की जो डिमांड है उसमें भी इजाफा होता है और पाकिस्तान को ऑलरेडी इस हवाले से कई चैलेंजेस का सामना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरे के पेश नज़र कोशिश ये की जा रही है कि शिफ्ट किया जाए टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम ट्रेडिशनल वेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। पाकिस्तान में भी इस हवाले से कई कोशिशें की जा रही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए मुतबादिल और साफ ज़राए को इस्तेमाल किया जाए। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में राइट नाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है क्या और क्या ये वाकई आम बिजली से सस्ती होने जा रही है, पाकिस्तान में इस हवाले से कितना पोटेंशियल पाया जाता है और क्या इससे हमारी बिजली की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी, सोलर और विंड एनर्जी के कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फंक्शनल हैं और इनसे कितनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, सीपेक में रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं उनकी कितनी अहमियत है, पाकिस्तान के अहदाफ क्या होने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी डॉक्टर हसनैन, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल क्या है? बिजली की किल्लत का हमें सामना है, लोड शेडिंग हो रही है, डेफिनेटली इसके मईशत पर भी असरात मुरतब हो रहे होंगे। आप ये बताइएगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में 90 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको बिजली की किल्लत का सामना है और 50 मिलियन ऐसे हैं जिनको बिजली दस्तयाब ही नहीं है, तो ऐसा क्यों है? अच्छा, बहुत आम बात है और इसको समझने की ज़रूरत है और मैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के साथ बात करूंगा क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पेश करना चाहता हूँ। ये बात बड़ी क्लियर है कि ये जिस एजेंसी का जिक्र किया वो IEA कहलाती है, उनके तखमीनों के मुताबिक 2017 में जो है वो सिर्फ 74% जो है वो अफराद के पास बिजली थी, जबकि 51 मिलियन अफराद के पास बिजली नहीं थी। यही चीज़ जो है वो बढ़ती गई और इस नई हुकूमत यानी 2017 तक ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं बनाया गया, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, यानी हमारा जो है वो सारा का सारा जो प्लांट्स थे वो जो हाइड्रो के ऊपर मुंतकिल कर रखे थे वो सारे के सारे हमारे जो है वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो गए और इस तरह से बिजली घरों के अंदर जो है वो उसकी रेनोवेशंस नहीं हुई, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, डिपार्टमेंटल मामलात हुए, उसके अंदर करप्शन आई, रेड टेपिज्म आया और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर तो मामला ही और था। पूरी दुनिया जहां अगर आप देखें तो चाइना से लेके मंगोलिया तक और बाकी सारी दुनिया में देखें तो आप 47%, कोई 37%, कोई तकरीबन कई लोग तो 75% तक चले गए। पूरी दुनिया इस वक्त कार्बन एमिशन के ऊपर बात कर रही है, यानी कार्बन के डीकार्बनाइजेशन के ऊपर बात कर रही है। इसको हम ये कहते हैं कि पहली तौर पे अब दुनिया इन चीज़ों पर यानी रिड्यूस टू ये जो फ्यूल को कम करना और फिर कार्बनाइजेशन या कार्बन को कम करना। अच्छा, दुनिया कार्बनाइजेशन को कम करने पे लगी है, जिसके ऊपर एक बड़ी अच्छी खबर ये भी है कि ब्रिटेन के वजीर आजम ने वजीर आजम पाकिस्तान को कहा कि ये जो बिलियन ट्री का जो कॉन्सेप्ट दिया है पूरी दुनिया को उनको फॉलो करना चाहिए। इस हुकूमत के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने अब किया, रिन्यूएबल एनर्जी का अब नाम दिया जा रहा है। इससे पहले मैं ये आपको बता दूं, ये मैं खुद तकरीबन 2017 के अंदर फिर 2018 के अंदर रिन्यूएबल कॉन्फ्रेंस चाइना, बीजिंग और शंघाई के अंदर मैं था। अच्छा, आप उसका मैं एक स्टडी भी आपके साथ शेयर करता हूं कि वहां पर चाइना के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, उस सोलर विंड और उसके ऊपर बेशुमार और प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। सोलर का ये आलम है कि एक पूरा जो शहर है वो इससे आबाद हुआ और पूरी दुनिया के अंदर वो चौथे नंबर पर आता है। स्पेन और जर्मनी भी जो है वो सोलर एनर्जी की तरफ चले गए और ये भी हालात वहां पर देखे गए हैं कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो उनसे पोलिंग की जाती है और हुकूमत उनसे खरीदती है और ख़रीद कर अपने पूल के अंदर जो है वो उसको ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, यहाँ तक हमने देखते हैं। पाकिस्तान के ज़रा हालात देखिए। हाँ, पाकिस्तान की आप एक तो हाइड्रो करते हैं, हाइड्रो के ऊपर आपका कंप्लीट इन्हिसार हो गया, यानी 20 वो भी 24% है। फिर आप आ गए अल्टरनेट की तरफ, जो पिछली हुकूमतों को ज़रा देखें कि आप रेंटल एनर्जी की तरफ आ गए, आपने जनरेटर्स लगाना शुरू किए, यानी जितने महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स थे आपने वो लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, कॉस्ट वैल्यूएशन की यानी कोल को भी अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा वो फिजिबल नहीं है जितना हमें फिजिबल समझते हैं कि कोल से वो पैदा होंगी। मैं उसके बारे में डिटेल में जाऊंगा। और विंड एनर्जी जिसके ऊपर हमें बहुत काम करना चाहिए था, यानी बलूचिस्तान का जो नॉर्थ कोस्ट एरिया है और सिंध का जो नॉर्थ कोस्ट एरिया है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा फिजिबल है। इस हुकूमत ने ये मामला तो उठाए हैं और इससे पहले क्या सियासी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके
یا سیاسی معاملات تھے یا جو بھی معاملات تھے، یہ حکومتوں کو دیکھنا اس چاہیے طرف تھا. کبھی 2017 غور سے میں نہیں آگے کیا گیا. شروع ہوتا ہوں کہ 90 ملین روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ناقابل اعتماد بجلی کی فراہمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس سے معیشت کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلی گئی. بہت زیادہ یاد impact رکھیے ہوا کہ ہے. اگر ہمارے پاس پاور نہیں تو سی پیک نہیں، پاور نہیں ہے تو اچھا سی پیک کا پہلے جو اس کا ہمارے پاس پروگیٹو تھا، وہ پروگیٹو کے اندر آیا بھی یہ تھا کہ سی پیک میں سب سے پہلے ہمیں پاور جنریٹ کرنی ہے. روڈ انفراسٹرکچر ہے، پاور اور روڈ انفراسٹرکچر اگر نہیں ہوگا تو کوئی بھی معیشت نہیں پہنچے گی، لاجسٹک نہیں ہوگی، سپلائی چین آپ کا ڈیولپ نہیں ہوگا، اور کسی بھی قسم کی ہمارے پاس جنریشن نہیں ہوگی. یہ بھی میں آگے بات بتاؤں گا کہ ڈاکٹر اگر حسنین رینیوبل آئی یہاں تو پر کیسے ہمارے ہوا. گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلیم تنولی جی صاحب. میں اس سے پہلے سے 2-4 سٹیٹس آپ کے سامنے بتانا Sure. چاہتا ہوں کہ جو اگر توانائی کی طلب کی بات کریں تو اس ٹائم پر ہمارے پاس جو 2020 تک ہے وہ $10.9 بلین کا بل بن چکا. یہ آئی پی پیز کے درجے کے اندر ہم پے کر رہے ہیں. اس کے آگے اگر آپ دیکھیں ہر مہینے ہمیں بہت تو بھاری نیشنل بل پے الیکٹرک کرنا پاور پڑ جو رہا ہے. ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کے مطابق 2019 کی سالانہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ نصب شدہ پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 39 میگا واٹ ہے، یعنی 66% توانائی تھرمل سے حاصل ہو رہی ہے. اب رینیوبل انرجی کو دیکھیں تو ہوا، شمسی اور بگاس ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. ان کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ وہ جو ہمیں بریف کریں گے، کیونکہ وہ ایگزیبیشنز اور وہ باقی ساری چیزیں کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ سٹیٹ موجود ہوگا. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6% تو ان سے آ رہا ہے. یعنی یہ ٹوٹل کی جو رینیوبل ہے تو اس میں سے اگر میں اس کو مزید سیگریگیٹ کروں تو یہ 1%، 2%، 1%، 2% بن رہا ہے. تو ہمیں تو 2030 تک 24% یا 30% کا آف دا رینیوبل انرجی چاہیے. کیا پاکستان اس چیزوں کے لیے تیار ہے؟ اور پبلک پرائیویٹ کے اندر پبلک تو چلو جو کام کر رہا ہے سو کر رہا ہے، اب اس کے بارے میں تو ہم بالکل کلیئر نہیں ہیں، اور ہم اس کے اوپر پرائم منسٹر اس کے اوپر ایکشن بھی لے رہے ہیں اور اس کے آڈٹ بھی ہونا چاہیے. لیکن جو نیوکلیئر سے ہو رہا ہے، سولر سے ہو رہا ہے، ونڈ سے ہو رہا ہے، تو کچھ میگا واٹ، چھوٹے چھوٹے میگا واٹ کے پلانٹس تو لگے ہوئے، وہ انرجی جاتی کہاں اور کہاں لگ رہی ہے، اور وہ ہمارے ٹوٹل گریڈ کی، نیشنل گریڈ کے اندر کیوں نہیں آ رہی، اور نیشنل الیکٹریسٹی پلان اس کے اوپر ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا، اس پہ بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلیم تنولی صاحب جو کہ CEO ہیں FAKT آلٹرنیٹیو انرجی ایگزیبیشن کے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا پروگرام. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، جی بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. جی سلیم صاحب، آپ یہ بتائیے گا، رینیوبل انرجی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو رینیوبل انرجی کا پوٹینشیل کتنا ہے اور اس حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اور آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہاؤ از اٹ the answer to all our problems. کیا انرجی کرائسس جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، رینیوبل انرجی از گونا ٹیک کیئر آف اٹ اور ناٹ؟ کیونکہ ابھی ہم لوگ جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ 25,000 میگا واٹ ہے، اور یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اور 37,000 پروڈیوس کی جا رہی ہے. تو ہمیں تو آلریڈی سرپلس میں بجلی جو ہے وہ دستیاب ہے، پھر بھی ہمیں قلت کا سامنا ہے. تو رینیوبل انرجی سے کیسے یہ مسائل حل ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ رینیوبل انرجی کا. پاکستان میں انرجی کا شارٹ فال ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان میں آلریڈی ہم 25,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، جو کہ سم ہاؤ آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ زیادہ ہے. اگر آج بھی آپ دیکھیں تو انڈسٹریز میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو کراچی کے یا ملک کے دوسرے ایریاز ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور بجلی بہت مہنگی مل رہی ہے جو کہ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے. اب پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جرمنی کو آپ لے لیں یا یورپین کنٹریز کو لے لیں تو وہ ان کے پاس وافر مقدار میں بجلی ہے، مگر اس کے باوجود وہ رینیوبل انرجی کے اوپر، پرٹیکولرلی سولر انرجی کے اوپر وہ شفٹ ہو رہے ہیں. جو ایکسٹرا انرجی وہ پیدا کرتے ہیں وہ اپنے سسٹم میں لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد ان نیٹ میٹرنگ سسٹم کے تحت وہ اپنے کنزیومر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے نیٹ میٹرنگ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، جس کے تحت لوگ اپنے گھروں میں اب الیکٹریسٹی، رینیوبل انرجی، پرٹیکولرلی سولر کے حوالے سے آپ دیکھیں جو کمپیریٹیولی چیپ ہے. اگر آپ ونڈ اور دوسری انرجی کے سورس کو دیکھتے ہیں، جو کنزیومر ہے اس کے لیے بڑی آسانیاں ہیں. نیٹ میٹرنگ سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے ہمیں، وہ آپ کے ہر جگہ پہ اس کے انسٹالیشن کے بعد آپ دوبارہ گریڈ کو بھی وہ بجلی سیل کر سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ جو لوگوں میں جو سب سے بڑا ایشو تھا پہلے رینیوبل انرجی کے اوپر نہ آنے کا، میں کنزیومر کی بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی، تو وہ ان کو اویئرنیس نہیں تھی.
अवेयरनेस ना होने की वजह से पाकिस्तान में बहुत लेट हमने सोलर एनर्जी के ऊपर हमने फोकस किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एग्जीबिशन हो रही हैं, उसके तहत लोगों को इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है और लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिटीज़ रिन्यूएबल एनर्जी को दे हैव डिक्लेयर्ड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सिटी। बिकॉज कि आप देखें कि सूरज से आपको जो बिजली मुहैया हो रही है, जिसके ऊपर आप एक कुदरती है, और पाकिस्तान माशाल्लाह उन चंद ममालिक में से एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको तकरीबन 11 मंथ या 12 मंथ आप कह लें कि जहाँ पे आपको सूरज की रोशनी पड़ती है Exactly. और आपको बेहतरीन एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है उससे। तो अब इसका जो वे आउट है, अगर आप देखें तो इंडस्ट्री भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आ रही है, पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी के ऊपर आ रही है, बहुत ज़रूरी है वो, डेफिनेटली। इसकी इंस्टॉलेशन भी कंपैरेटिवली इजी है। और अब ये जो नेट मीटरिंग का जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और हम जब इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हैं तो अब वो इसके ऊपर डेफिनेटली आ रहे हैं, क्योंकि आपको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर हमारी इंडस्ट्री अच्छी नहीं चलेगी तो हमारी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होगी, या हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर उसकी रस्त आप पूरी नहीं कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से तनोली साहब, यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो हम पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी आपकी नज़र होगी। फिर वो हमारी जो कॉस्टिंग है वो भी आपने बताया। हाइड्रो के मुतालिक ये कहा जाता है कि हम ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 45% जब ये 1991 के अंदर हाइड्रो के साथ जब ये डैम्स बने थे, तब उस वक्त तक हम 45% प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि ड्रॉप हुआ 25% पे। और अब 25% ड्रॉप होने के बाद अब हमारे पास ये टारगेट है तकरीबन 20% और बढ़ाने, यानी 40 तक का टारगेट लिया है, जबकि हम कभी एक ज़माने में 45 प्रोड्यूस कर रहे थे। उसके बाद हम थर्मल पे आते हैं, न्यूक्लियर पे किसी किस्म का कोई काम नज़र नहीं आता, सोलर के ऊपर अब काम नज़र आता है, वो सिर्फ अवेयरनेस की हद तक। क्या ये मेरी बात दुरुस्त है कि जो अभी सोलर के ऊपर जो बात हो रही है कि AEDB जो है इसके अंदर कहा गया है कि जो सोलर और विंड के जो है वो 2000 मेगावाट की क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इसके अंदर जो टारगेट्स हैं वो इस तकरीबन रिन्यूएबल शेयर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए 7% पे। आप क्या समझते हैं? मैं आपसे स्टेप वाइज पूछना चाहता हूँ। एक तो ये बताइए कि ये तो अवेयरनेस बेस है, यानी हाइड्रो और वो तो है, वो हम ग्रिड्स को दे सकते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बताइए कि ये कैसे सस्ती है और कितनी सस्ती है। फिर आपने रीसेंट टाइम के अंदर कुछ एग्जीबिशंस किए और आपके सब पूरे पाकिस्तान का डाटा भी होगा, और ये बताइए कि कौन कौन से एरियाज हैं जो मोस्ट फिजिबल हैं और सोलर प्लांट्स लगाने चाहिए। जैसे चाइना का मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैं अभी बायोमास पे बाद में आऊँगा, बाकियों का भी आप जिक्र कीजिएगा, सिर्फ सोलर का नहीं, बायोमास पे भी आएंगे और थर्मल पे भी आएंगे और बाकी चीज़ों पे भी, और जो वेस्ट से एनर्जी हम डेवलप कर रहे हैं उस पर भी आएंगे। आप बताइए कि सोलर हम फौरी तौर पे शुरू करें तो कैसे ये बाकी चीज़ों से ये बेहतर और मोस्ट फिजिबल है? डॉक्टर साहब, सोलर से आने से पहले मैं आपको हम इसकी जो हमारी फॉसल फ्यूल के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि किस तरह हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं, वो सूरत में कि हम डिपेंडेंट हैं फॉसल फ्यूल के ऊपर। आपको पता होगा कि हाइडल हमारी मुस्तकिल मुसलसल उसमें कमी आ रही है, और उसके बाद हम फॉसल फ्यूल को बहुत ज़्यादा हमारा इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, और उसके फॉसल फ्यूल की इंटरनेशनल प्राइसेस भी हाइक कर रही हैं, और डिमांड भी पाकिस्तान में बढ़ रही है। और आप ये देखें, डिमांड भी बढ़ रही है और आपके फॉसल फ्यूल की प्राइसेस ऊपर आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपके डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। इवेंचुअली इसका डायरेक्टली लिंक है आपकी सारी महंगाई के साथ भी और आपकी डिमांड एंड सप्लाई के साथ। तो सबसे पहले तो हमने वो हाईलाइट करना होगा, गवर्नमेंट को देखना होगा, जो मुक़द्दर इदारे हैं उनको देखना होगा कि हम किस तरह इसको टैकल कर सकें। अब इसमें आते हैं एनर्जी के 3 स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त। एक तो गवर्नमेंट है, एक इंडस्ट्री है और एक कंज्यूमर है। ठीक। अब जो कंज्यूमर की हद तक अगर आप देखें तो वो हमने बहुत बड़ी अवेयरनेस क्रिएट की है अपने कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के थ्रू, जिसमें लोगों को लोग इसके ऊपर जोक दर जोक आप जो समझ लें कि वो आ रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर जा रहे हैं।
اب انڈسٹری کی جہاں تک بات آتی ہے، چونکہ انڈسٹری کو بہت زیادہ بڑی بجلی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کے جو پینلز ہوتے ہیں، سولر پینلز ہوتے ہیں، ان کو بہت بڑی جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اتنی الیکٹریسٹی ایک انڈسٹری کے لیے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری جگہ چاہیے ہوتی ہے. ایک پینل آپ دیکھیں تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کافی بڑی ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو انڈسٹری بھی اسی کے اوپر آ رہی ہے، مگر وہ اپنی پوری ریکوائرمنٹ سولر سے نہیں پوری کر سکتی. اب بات آ گئی گورنمنٹ کی، تو گورنمنٹ نے پچھلے کچھ عرصے میں، جو پچھلی گورنمنٹ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کچھ سولر پارکس بنائے تھے، جس میں قائد اعظم سولر پارکس تھا، اور کچھ دوسرے ایسے پارکس تھے جہاں سے الیکٹریسٹی آپ اس میں حاصل کر سکیں. بٹ انفارچونیٹلی وہ سولر پارکس سوائے ایک آدھ کے کوئی اتنا زیادہ اس نے انفارچونیٹلی وہ اس کی کرپشن کی نظر ہو گیا، آپ اس کو کہہ لیں، یا ہماری اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی، ہمارے لوگ اتنے ٹیکنیکل نہیں تھے، وہ وہاں پہ اس کا وہ نہیں چلا سکے. مگر اب بات کیا ہے کہ صرف رینیوبل انرجی کو ہم اگر پاکستان میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، جو آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکی ہے، مگر اس کو سمجھنا ہوگا کہ سولر پینل صرف انسٹال نہیں کرنے ہوتے، اس کے بعد اس کے ساتھ ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. انفراسٹرکچر میں آپ کو ان کی صفائی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی مینٹیننس ہوتی ہے، بہت ساری دوسری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ابھی تک ہمارے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹیز یا ہمارے کالجز ابھی اس طرح کے انجینئرز پروڈیوس نہیں ہوئے ہیں جو ان ساری چیزوں کو اوپر کر سکے کہ ہماری اپنی الیکشن. ابھی کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ تقریباً یہاں پر جو میرے پاس ڈیٹا پڑا ہے، اگر میں اس کو نام لیتا جاؤں تو یہاں پر آپ کے قائد اعظم ابھی سولر پارک کا آپ نے بات کی ہے بہاولپور میں، اس میں اسی طریقے سے اپولو سولر ہے، کرائسٹ ہے، بیسٹ گرین انرجی ہے، ہڑپا ہے، اے جے پے پاورز ہیں، جو کل ملا کر تقریباً جو ہے یہ زیادہ تر یہ ہڑپا، ڈی آئی خان، رحیم یار خان، سرگودا، ٹھٹھا کے علاقوں میں بہت زیادہ، کلر کہار، چکوال، بہاولپور، ان ساری جگہوں کے اندر یہ پلانٹس تو لگے ہوئے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ٹوٹل ڈیمانڈ ہماری ہے تقریباً 90 ملین لوگوں کے لیے. اچھا آپ بتائیے کہ یہ ٹوٹل ڈیمانڈ کو پورا، ابھی ونڈ پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ونڈ بھی بہت فیزیبل ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس میں کیونکہ یہ سولر آپ نے بتایا کہ انڈسٹری کو بہت زیادہ وارے میں تو نہیں آتی، وہ بایو گیس میں جائیں گے یا ہائیڈرو میں جائیں گے، وہ الگ بات ہے. آپ یہ بتائیے کہ سولر کنزیومر کو تو پورا کر سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی کمپنیز 33 کے قریب ہیں یہ بنا تو رہی ہیں. اب یہ کس طریقے سے، یعنی اس کا پبلک پرائیویٹ وینچر ہوتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی مانیٹرنگ پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ کنزیومر تک بھی یہ پہنچ رہا ہے. جیسے چائنا کے اندر جو ہے وہ سولر سے اگر بجلی بنتی ہے تو سرپلس سارا کا سارا گورنمنٹ ان سے خرید لیتی ہے. تو اگر وہ پینل لگاتے ہیں ہر گھر کے اوپر تو یہ ممکن ہے کہ یہ پینل لگ سکے. اب گلگت بلتستان سے لے کر باقی علاقوں میں دیکھیں، ہمارے جو ناردرن ایریاز کے اندر دیکھیں، یہ بڑی وائبل سولوشن ہے. تو یہ وائبل سولوشن کو ذرا کاسٹ افیکٹو طریقے سے بتائیے گا کہ کاسٹ میں کتنا فرق ہے اور کتنے چیزوں کو ہم کور کر سکتے ہیں. اور یہ جو بجلی 33 کمپنیز فار ایگزامپل بنا رہی ہیں یا مزید کمپنیز اس میں آ رہی ہیں، تو یہ بجلی کہاں بیچتی ہیں؟ ہمارے پاس کوئی آڈیٹری سسٹم کیوں نہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کو جو آڈٹ کا سسٹم ہے وہ تو آپ کو کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ہی آپ کو اس پہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو وہ ایشوز ہائی لائٹ کر سکتا ہوں یا ان کی سجیشنز میں آپ کو دے سکتا ہوں جس کے اوپر گورنمنٹ اور ان کے نمائندے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں. اب جس طرح انڈسٹری کی بات ہم نے کی تھی کہ انڈسٹری کو اتنا ساری انڈسٹری کو اتنا وائبل نہیں پڑتا کیونکہ ان کو بڑی لینڈ کی ضرورت ہوتی ہے. مگر اگر کنزیومر ہمارے 200 ملین جو پاپولیشن پلس ہے، اگر اس میں سے ہاف بھی لوگ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کی بجلی کتنی بچت ہوگی. جو بجلی آلریڈی وہ گھروں میں استعمال ہو رہی ہے وہ سولر پہ آ جائیں گے، تو وہ جو ایکسٹرا بجلی ہوگی جو ہائیڈل سے ہم لے رہے ہیں یا فوسل فیول سے لے رہے ہیں، تو ہم صرف ہائیڈل کے اوپر رہ جائیں گے، فوسل فیول کے اوپر ہماری بجلی کی ہماری جو ڈپینڈنسی ہوگی وہ بہت کم ہو جائے گی. تو جو آپ کے کنزیومر گھروں سے بجلی جو بچت ہوگی وہ انڈسٹری کی طرف چلی جائے گی، اور جو انڈسٹری آپ دیکھیں تو وہ زیادہ ہمارے فائدہ اس میں ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ کاسٹ افیکٹونیس کی، تو یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر آپ 5 میگا واٹ، سپوز کسی کا 200 گز کا گھر ہے تو وہ 5 میگا واٹ بھی بجلی کا وہ اگر وہ لگا لیتا ہے تو وہ میرے خیال میں اس کو 2 سال کے اندر پے بیک مل جاتا ہے. اس کے بعد اس کی بجلی فری ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی چیپ ہے اور کتنا اس کا
کنزیومر کو فائدہ, اور اس کا جو مینٹل اس کی جو پریشر ہے الیکٹریسٹی کا جو اس کے اوپر بل کی صورت میں آتا ہے اور لوڈ شیڈنگ کی صورت میں آتا ہے, اس سے اس کا چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اور آپ صاف ستھری یہاں پہ کیونکہ ٹائم کی ذرا تھوڑی سی کمی ہے, آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات اور بھی کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی. آپ سر یہاں پر میں ایک اور کوشچن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا زیادہ تر جو ہے وہ اس کو اکنامک پرسپیکٹو سے دیکھنا کا بھی آئیڈیا ہے. آپ نے سنا ہوگا CARG ہوتا ہے جی, کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ. اس کے مطابق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈنگ بیلنس اور پروفٹ جو ہے وہ ری انویسٹ ہوتا ہے جو ایئر اینڈ کے اوپر, جس کے اندر انویسٹمنٹ لائف سپین بڑھتا ہے. سو CRG جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایکوریٹ کیلکولیشن دیتا ہے ٹو ڈیٹرمن ریٹرن آن اینی تھنگ جو کہ رائز اینڈ فال پر جاتی ہے. اس کے مطابق آپ یہ بتائیے کہ وینڈ, سولر, بایو گیس, ان تینوں کا ایکومولیشن بتائیے کہ ٹوٹل ملا کر کے پاکستان کے اندر کتنی ویلیو ایڈیشن کرے گا, اور یہ کتنے پروجیکٹس جو ہیں اب تک, اگر آپ کے پاس نمبر ہے, ادروائز میں اسٹیٹ تو بیان کروں گا ہی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ونڈ انرجی سے کتنا ہو سکتا ہے, سولر سے کتنا ہو سکتا ہے, بایو میس سے کتنا ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات بتائیے, کیونکہ آپ ایگزیبیشنز کروا رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایتھنال ہے, ایتھنال کا نام تو لوگوں نے سنا ہی نہیں, لیکن ایتھنال جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا ویسٹ ہے, جس کی بیس کے اوپر, یعنی گنے کے چھلکوں سے, باقی چیزوں کے چھلکوں سے یہ میکسیمم انرجی ریسورس ہم کر سکتے ہیں. تو یہ اتنا سستا ہونے کے باوجود اب تک ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ جی پلیز. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل رائٹلی کہا, ایتھنال کے بارے میں کہا کہ ہمارا جو گاربیج ہے وہ بیسیکلی ہمارا ٹریجر ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جس کے اوپر کسی صورت کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. میں آپ کو ناروے کی ایگزامپل دیتا ہوں. ناروے میں وہاں پہ چونکہ میں انٹرنیشنلی ان ڈفرینٹ ایسوسیشن اور تنظیموں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے اس انرجی کے حوالے سے, کہ ہم ابھی تک رینیویبل انرجی کی بات کرتے ہیں. جرمنی میں اور دوسرے اسٹیبلش کنٹریز میں ری یوزیبل انرجی کی بات ہو رہی ہے. اب جو بات آ گئی کہ آپ ایتھنال کی بات آ گئی, ہمارے پاس وافر مقدار میں پاکستان میں وہ گاربیج ہے جس سے ہم الیکٹریسٹی پیدا کر سکتے ہیں. اور ان دی پاسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں کسی ملک نے ہمیں اس چیز کی آفر بھی کی تھی کہ ہم آپ کا یہ سارا کچرا اٹھا لیتے ہیں. میں کراچی کی بات کرتا ہوں, تو ہم آپ کو یہ کچرا بھی اٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کو اس کی بجلی بھی پرووائڈ کر کے دے دیں گے, یا ہم آپ کو اس کے پیمنٹ بھی کر دیں گے. مگر انفارچونیٹلی وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. اب بات آ گئی ونڈ انرجی کی اور سولر کی, یا پھر آپ کی ہائیڈل کی. دیکھیں کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو ونڈ پاکستان میں کچھ ایسے پاکٹس ہیں, کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ ونڈ انسٹال کر سکتے ہیں. مگر سولر ایک واحد ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ تھرو آؤٹ, آپ نارتھ سے لے کر آپ کراچی تک, آپ ہر جگہ پہ سولر پینلز لگا سکتے ہیں. ونڈ کچھ کمپنیز یا انڈسٹری یا گورنمنٹ لگا سکتی ہے کہ اس کے اوپر بہت ہیوی انویسٹمنٹ آتی ہے, مگر سولر سب سے چیپ ہے انسٹالیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور الیکٹریسٹی کے حاصل کرنے سے بھی. باقی ہائیڈل کی بات آ گئی تو ہائیڈل آپ دیکھیں وہ اگین یہ تو گورنمنٹ کا وینچر ہے, اس میں وہ کر سکتے ہیں. بٹ یس دیر آر سرٹن ایریاز جہاں پہ ہم ہائیبرڈ انرجی کی بات کرتے ہیں. ہائیبرڈ انرجی میں آپ سپوز کہ اگر ہم اس میں سولر پینل لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم بیٹری نہیں لگاتے, کچھ ایسے ایریاز میں جو بڑے بڑے ایریاز ہیں جیسے پوری ایک سوسائٹی ہے, تو وہاں پہ ہم ونڈ بھی لگا سکتے ہیں اور سولر بھی لگا سکتے ہیں. تو وہ اس کو آپ ہائیبرڈ کر سکتے ہیں, یعنی کہ دونوں انرجی. جی دونوں بہت انرجی جو شکریہ ہے سلیم صاحب ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی ڈاکٹر حسنین, آپ یہ بتائیے گا کہ رینیوبل انرجی کے لیے رائٹ ناؤ کون سے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں, اور عوام کو یہ بھی ذرا بریف کیجیے گا کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ موسٹ افیکٹو اور ایفیشینٹ ہے, پلس عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. کاربن ایمیشنز تو کم ہوں گے, تو کیا یہ بجلی سستی بھی ہونے جا رہی ہے؟ اچھا دیکھیے جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جیسے آج ابھی تنولی صاحب نے ابھی بتایا کہ ہمیں ایک تو انرجی سیکیورٹی کے اوپر بات کرنی, پلس جو ہے وہ فوسل فیول جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. میں ورڈ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بجلی کے اوپر پیداوار میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہی کے مطابق میں آگے اگر چلوں تو اگر ہم سولر پینل کی جس طرح انہوں نے بات کی یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان کو ایز اے آلٹرنیٹ انرجی سورس ایک دیکھیں ایک گرین کلین انرجی کے اوپر ہم اگلے سٹیپ میں آئیں گے۔ اس سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت پاکستان نے ہائیڈرو کے اوپر کام کیا جو کہ بہت قابل ستائش ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ 97 ارب روپے جو ہے وہ آپ کے مختلف ڈیمز کے لیے بنائے گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنیں گے تو ہائیڈرو کے اندر ایک پروسیس ہوگا اور اس کو پروسیس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ہمیں یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ الیکٹرک ایمرجنسی لگانی پڑے گی۔ ہمارا جو ہے نیشنل الیکٹریسٹی پلان کے مطابق بھی جو ہے وہ کاربنائزیشن تو الگ ہے کہ کاربنائزیشن مکس کو کم کریں گے، پوری دنیا کے ساتھ ہم مل رہے ہیں، گرین کی بھی بات ٹھیک ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ وی ہیو ٹو بی ڈارک بیفور وی گرین۔ سو اب ہمارے اوپر مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ سب ممالک یعنی امریکہ جو تھا 2010 کے اندر باراک اوباما نے چائنا کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی سولر انرجی کے اندر آپ اتنے آگے چلیں گے تو ہماری ساری جابز جو ہیں وہ منتقل ہو کر ادھر چلی گئی، اور ایسا ہی ہوا۔ تقریباً ملینز کے حساب سے 3 ملین سے زیادہ افراد جو ہے وہ اس طرف منتقل ہوئے بھی۔ اچھا اب آپ یہاں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہمارا نیشنل الیکٹریسٹی پلان کو بہت تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ 2025 تک تو الگ بات تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا، 2030 تک جو ہے وہ ہمارے پاور پلانٹس اور پاور پیکیجز مکمل ہو جانے چاہیے تھے سی پیک میں۔ شفٹ ہونے کا ہمارا منصوبہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچیویبل ہے؟ یہ اچیویبل کے لیے تو ہم نے عرض کیا کہ یہی والی جو پلان میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ ہمیں بالکل میں یعنی اپنے ہی پروگرام کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان سے استدعا کروں گا، اور آبویسلی یہ تمام جو ہے نیشنل ایکشن پلان، نیپرا، یہ سارے کے سارے الٹرنیٹیو انرجی سورس، اس میں اس کی ریزن یہ ہے کہ سولر پہ کام کیوں کیا جائے۔ میں پہلے سولر کو لے لیتا ہوں کیونکہ ہم آگے آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے ٹل دین کہ پھر ہم کلین انرجی پہ آئے۔ بلوچستان کے اندر صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈ کوریڈور تقریباً 10 کے قریب ہے۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس 7.87 میٹر فی سیکنڈ جس کی رفتار سے آپ کے پاس ونڈ انرجی کے پروجیکٹ آ سکتے ہیں۔
1500 मेगावाट से ज़्यादा कुल सलाहियत का सिर्फ 4% आ रहा है, यानी यूं मिलाकर आपका टोटल का सिर्फ 2% आप कर रहे हैं। तो विंड एनर्जी आपका जो है इट कुड बी आपका तकरीबन 10% ऑफ द टोटल आ सकता है। इसी का अगर आप देखें कि चौथे नंबर पे इंडिया आ गया, यानी विंड एनर्जी का सबसे बड़ा टरबाइन उसके ऊपर देता है। यानी आप एक सबसे छोटा प्रोजेक्ट लगा लें तो 212 फिट का और उसके अंदर तकरीबन 116 फिट की सिर्फ आपको जो है वो आपका जो फैन जिसको आप कहते हैं विंड फैंस डेवलप होते हैं। आपके पास बलूचिस्तान के नॉर्थ कोस्ट और सिंध का जो थर का एरिया है उसके अंदर बेस्ट रिसोर्सेज हैं फौरी तौर पे लगाने के। अच्छा, आगे मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर इंटेलिजेंस की मूड और इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है, उसको मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं कि 2020 से 2025 में उन्होंने फोरकास्ट किया था इस पीरियड को कि पाकिस्तान में विंड एनर्जी की मार्केट 5% से ज्यादा है। अब CSGR जो मैंने अभी अर्ज भी किया और उसके आगे मैं उसके बाकी तरक्याती अगर मंसूबों पर भी बलूचिस्तान बात में विंड करूंगा। कॉरिडोर है तो हम इससे कम्प्लीटली फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्या ट्रांसमिशन लाइंस की कमी है? कमी कहाँ पर है? मतलब अगर हमारे पास पोटेंशियल भी मौजूद है तो हम उस पूरे पोटेंशियल से फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा उसके रहे? रीजंस हैं हम उसको मैं आपको वो अगले स्टेप में आते हैं। हम इसके अंदर पहले CRG को मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ देखें कि ये 40% जो है वो हमारा जो है वो टोटल एक्यूमुलेशन बननी है। यानी CRG के अंदर जो है वो 2019 में 1000 मेगावाट से ऑपरेशनल विंड फार्म्स बनने थे। 2019 के अंदर जो मुतबादिल तरक्याती बोर्ड ने 11 मुख्तलिफ हवा के मंसूबों की मंजूरी दी। अब ये मंजूरी दे दी, अब यहाँ पे आपने सवाल किया कि ये प्रॉब्लम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिच 1। सेकेंड, आपके जो है जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके अंदर वहाँ पे मंजूरियाँ, फिर वहाँ के रॉयल्टीज़ के इशू। इन इश्यूज को फौरी तौर पे यानी थर से लेकर ये सारे इलाकों के अंदर आपको ये मामलात को करना पड़ेगा। अब मैं अगली बात करना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि सोलर के ऊपर हमने बात काफ़ी सारी मुकम्मल की, 33 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया, इसके अभी मैं विंड के प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। अमरीकी इदारे बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की ने कहा कि विंड एनर्जी की ज़बरदस्त सलाहियत जो पाकिस्तान में मुमकिन मार्केट आपको बढ़ा सकती है वो किस तरह दे रही है कि पाकिस्तान में 1188 मेगावाट ऑपरेशनल विंड इंस्टॉलेशन होनी चाहिए और इसमें अगर आप देखें कि रिन्यूएबल बिजली के अंदर 6% का हिस्सा डालेगा, यानी पाकिस्तान के अंदर ये अब बढ़कर बेहतर हो सकता है। अब आ जाते हैं कि तीसरी बात जो तनोली साहब ने भी की और जिसके बारे में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो 66% हमारा थर्मल पे बनता है। अच्छा, थर्मल के ऊपर भी हमारा पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट को मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। इसके साथ मैं आपके साथ रवांडा की एक बहुत ही ज़बरदस्त केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ 8 कैदी थे जिन लोगों ने ये आइडिया बनाया। आप इंटरेस्टिंग बात सुनिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके अंदर 8 कैदियों ने वो जो कि मुख्तलिफ मामलात के अंदर आए हुए थे, ऑब्वियसली उन्होंने फिर वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से और अपने जो ह्यूमन वेस्ट से पहले एनर्जी को प्रोड्यूस किया, फिर एनिमल वेस्ट के ऊपर आइडिया लेकर आए और आज जो है वो एक सबसे बड़ी यानी 75% से ज़्यादा एनर्जी वो रवांडा के अंदर आपके वेस्ट से यानी फॉसिल फ्यूल से करते हैं। अब ये समझें कि रवांडा के अंदर ये कैदियों के लिए ये एक चीज़ बना दी गई और वहाँ से कैदियों को भी इस काम में ले आया गया। हमारे पास बेशुमार NGOs हैं, हमारे पास काम भी हो रहे हैं, हमारे पास इन आइडियाज़ के ऊपर बात हो रही है। अभी जैसे इन्होंने एग्जीबिशंस के ऊपर बात की, मैंने 33 कंपनीज आपको बताई, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जा कहाँ रही है। पॉइंट ये है कि हमें फौरी तौर पे अलर्ट होना होगा, चाहे वो नेपरा है, ये पावर प्रोजेक्ट हैं, वो हमारे यानी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के लोग हैं। हमें फौरी तौर पे अलर्ट होना चाहिए कि एक तो बिजली चोरी अखीर पर है, यानी यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मैं नाम नहीं लेता लेकिन मैंने खुद मेरी नज़र में 10 ऐसे जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और उनके जो प्राइवेट घर थे उन्होंने वहाँ पे अपने ग्रिड में कुंडियाँ लगाई हुई थी, यानी वहाँ से तार से डायरेक्ट बिजली ले रहे थे और उनके जो विंडो AC आज भी जो कि हम सोच भी नहीं सकते, स्प्लिट AC का ज़माना आ गया, लोग एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं तो वो एनर्जी को चोरी कर रहे हैं। ये घर की बात कर रहे हैं और उसने यानी बात करते हुए बड़े सिंपल सा मशवरा दिया कि आपके घर का जो बिजली का बिल आया वो क्यों इतना ज़्यादा आया, हमारा तो सिर्फ तकरीबन 3000-4000 आ रहा है। तो पता चला कि कुंडियाँ डली हुई और ये असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो हैं ये बेशुमार जगहों के ऊपर इस तरह के मामलात हैं। ये वो केस स्टडीज़ हैं जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकता लेकिन ऐसा हो रहा है। अच्छा, बिजली चोरी हो रही है, इंडस्ट्री में बिजली चोरी हो रही है, बाकी चीज़ों में बिजली चोरी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में प्राइम मिनिस्टर क्या लोगों के घरों में जाएंगे? अब वो घरों में तो नहीं जा सकते, लेकिन उसके अलावा एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, आपकी बिजली चोरी हो रही है, उसकी खपत अलग से हो रही है, IPPs का मामला अलग है, डिस्कोस एंड डिस्कोस अलग हैं। आप जो बिजली की जो एक परमानेंट पेमेंट्स है जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट खसारा और हमारा जो
آپ کو جس کو سرکولر ڈیٹ بھی کہتے ہیں وہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. ہم اس کو معیشت کے اندر مضبوط کرنے کے لیے ہمیں انڈسٹری کو بجلی دینی ہے, چیزوں کو بجلی دینی ہے. انسانوں کے اندر شعور کی کمی ہوتی جا رہی ہے, عوامی شعور کے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے. نون لیگ کے اندر جو یہ نون لیگ کے ہی تربیت یافتہ جو اس دور کی بیوروکریسی بھی تھی یا اس کے بعد بھی, چوری پکڑنے کے بجائے ان کو رستے اگر دکھائیں گے کہ سستی بجلی آپ کو مل جائے اور آپ کے یونٹس کتنے لگیں گے, تو بزنس کو فلرش کرنے کے لیے بجلی چوری کر کے تو بجلیاں نہیں بنیں گی. اب آلٹرنیٹو میں ہم دیکھتے ہیں کہ بایو گیس کی آپ نے بات کی تھی. ہم بایو گیس کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ سولر کے اوپر مکمل ہو گئی. اب پاکستان جو میونسپل جو یعنی کچرے سے یعنی میونسپیلٹی کو اگر آپ جو ہے وہ ریلیونٹ کریں, یہ میں ایک ماڈل ڈیولپ کر کے دینے والا ہوں جن سے ہم انرجی پروڈکشن کر سکتے ہیں. 50,000 ٹن جو ہے وہ جانوروں کا زرعی ویسٹ, سالڈ ویسٹ اور یہ ساری کل ملا کر بنتا ہے. اس سے ہمارے پاس جو ویسٹ کے بعد توانائی میں تبدیل ہوتا ہے وہ تقریباً 5,000 میگا واٹ ہے. آپ ذرا میگا واٹ کو آپ سمجھیے کہ یعنی آپ یہاں 100 میگا واٹ بھی بناتے ہیں تو کئی جگہوں کے اوپر بک رہا ہے. سو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پاکستان کونسل فار رینیوبل انرجی ٹیکنالوجی PCRIT نے ملک بھر میں نجی شعبوں میں کے ساتھ جو لاگت کی اندر شراکت کی بنیاد پر 1,780 ملین کیوبک میٹر یومیہ خالص پیداواری صلاحیت کے لیے 4,015 بایو گیس پلانٹس لگائے. اچھا, اب یہ بایو گیس کے پلانٹس آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. پھر کونسل کے اندر 30 کمرشل سائز کے بایو گیس پلانٹس لگائیں, تقریباً 250 سے لے کے 250 یعنی 50 ملین کیوبک میٹر تک کی تکنیکی معاونت ان کو دی. پلانٹ کے ڈیزائن کے ساتھ اینڈ یوزرز کا معاملہ شروع کیا اور آبپاشی اور گھریلو استعمال کے لیے بجلی پیدا کرنے میں مدد ملی. اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ بایو گیس اور بایو میس کو ہم جب استعمال کریں گے یا بیگاسز کو ہم استعمال کرتے ہیں تو بیگاسز کے اوپر میں مزید اور بھی ڈیٹیل لایا ہوں اور وہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے وہ اویئر ہو. یہ یقینی طور پر یہ درست ہے کہ جیسے ہر سیاسی سوال کا معاشی جواب ہم یہاں دے رہے ہیں تو حکومتوں کے لیے فرض ہے کہ دیکھیں موٹیویشن سپیکنگ اور موٹیویشنل معاملات اور موٹیویشنل باتوں کے ساتھ یہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوا کرتا. ہم کتنے دیر تک پازیٹیو رہ سکتے ہیں؟ تو پازیٹیوٹی جو ہے وہ ایک بند گلی میں آ کر بند ہو جائے گی اور اس کے بعد آگے نظر نہیں آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ سولر انرجی 1% پہ ہے. تیسرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ونڈ انرجی کے اوپر کام نہیں ہو رہا. چوتھا پرابلم یہ ہے کہ بایو میس پہ کام نہیں ہو رہا. چھٹا سب سے پانچواں بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں الٹرنیٹیو انرجی ریسورس اور رینیوبل کے اندر بھی فرق نہیں پتا. رینیوبل جو ہے وہ کلین انرجی کو کہتے ہیں. یعنی اگر ہم کول سے اگر ہم کریں گے تو وہ آپ کی انوائرمنٹ کو خراب کرے گی. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ اس وقت پورا ہدف لے کر بیٹھے ہیں اور وہ کلیمٹی کو صاف کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا برٹن پرائم منسٹر آپ کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ان سے کچھ سیکھو. اچھا جب سیکھ آپ کی بات درست ہے لیکن مجھے یہ بایو گیس کا کیونکہ مکمل کرنا ہے اور اس میں جو ویسٹ توانائی کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ریگولیٹری نیپرا نے کیا کیا. ابھی نیپرا کے اندر نیکسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ نیپرا کے چیئرمین کو بلائیں اور اس میں دیکھیں کہ جو چینی کمپنی ہے چائنا کے ساتھ آپ کا اشتراک ہے. میں نے روانڈا کا ذکر کر دیا کہ وہاں پہ قیدیوں نے یہ کام شروع کر دیا. ہماری جیلیں تو بھری پڑی ہیں تو ابھی جو سیاسی قیدی بھی ہیں ان سے ذرا بجلی بنوا لیں, ان کو پتہ تو چلے کہ عوام یعنی ہم بنا تو سکتے ہیں, رینیوبل انرجی ریسورسز ہیں ہمارے پاس اور مین پاور بھی ہے, لیکن آپ سرمایہ کاری کے متعلق بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ $40 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی. تو کتنی سرمایہ کاری ہو چکی ہے اس حوالے سے؟ اور ڈنمارک کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جس میں ٹرانسفر آف نالج ہوگا, ورک شاپس کی جائیں گی, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دی جائے گی. تو چائنا کیا رول ادا کر رہا ہے؟ سی پیک کا پرٹیکولرلی کیا رول ہے اس میں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا. ابھی میں اسی پر ہی پہنچا تھا کہ نیپرا نے چینی کمپنی جو 40 میگا واٹ کی ویسٹ کی توانائی پیدا کرنے کے پلانٹ کا پہلا لائسنس جاری کیا. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو 2000 ٹن سالڈ ویسٹ کو بجلی پیدا کرنے کے لیے یہ بھی آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. اب جو پچھلے سالوں کے اندر یا باقی دوروں کے اندر رینٹل پاورز لیے گئے, اتنا بڑا دھوکہ تھا وہ, اتنا بڑا آپ کا وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ گمکری کی گئی اور وہ گمکری ساری کی ساری ان کی جیبوں میں چلی گئی. سوال آپ کا بہت زبردست تھا اس کے اندر جی کہ چائنا کے ساتھ تعاون کیا ہوگا. پاکستان کے ساتھ جب تعاون ہوا فرسٹ $37 بلین دیے ہی اس لیے گئے تھے کہ فوری طور پر آپ کے جو ہے وہ پاور جنریشن کی جائے. اب سی پیک کے اندر یہ پروجیکٹس جاری ہیں. اب اس کی کیا سٹیجز ہیں اور یہ کیا کیا معاملات ہیں اس کے ہم اپ فرنٹ باتیں بتاتے رہتے ہیں. پروجیکٹس جاری ہونا اور اس کو بعد میں اس کو فیزیبل صورت کے اندر لے کر آنا یہ امپورٹنٹ بات ہے.
ابھی الٹرنیٹ کے اندر ایک تو ہائیڈرو کے بہت سارے پاور پروجیکٹ لگانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی انڈسٹری گروتھ کرتی ہی اس میں ہے کہ آپ کی جو ہے ہائیڈرو سے ہو. پھر جو ہے وہ آپ کی جو گھریلو ہے, جو گھریلو جو معاملات ہیں اور گھریلو استعمال کے لیے وہ آپ کی سولر پلس مکس انرجی مکس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں اگر آپ کے فار ایگزامپل آپ کے ایئر کنڈیشنز بھی لگیں اور باقی جو ہے وہ آٹومیشن پہ آج کل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کو ڈائریکٹ آپ اس کو نہیں دے سکتے, اس کے اندر مکس ہائبریشن ہوتی ہے. یہ بالکل ہی غلط ہے کہ آپ ٹوٹل سولر کے اوپر چلے جائیں گے, ایک دو لائٹیں تو نہیں جلانی, آپ نے ایک پنکھا تو نہیں چلانا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر چلے گا. لیکن آگے ٹیکنالوجی جس طرح بڑھ رہی ہے تو آپ نے اسپلٹ اے سی کے اندر رینیویبل اس میں سولر جو ہے انڈکٹرز بھی لگنا شروع ہو گئے. اچھا اب آگے ہم چلتے ہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ اس کو فائدہ کیسے ہوتا ہے. ایک نئی اور بات ہے جس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے, وہ ہے بگیسز کا. پاکستان میں سالانہ لاکھوں ٹن بایو میس, کپاس, گندم, ڈنڈے, چاول کے جو اس کا بھوسا ہوتا ہے یا اس کا جو آپ کا ویسٹ ہوتا ہے, جوٹ کا فضلہ, دیگر فصلوں کی باقیات اور گائے کے گوبر پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں گے بگیسز کو جو ہے وہ ہم انڈرمائن کر رہے ہیں. زیادہ تر بایو میس یہی دیہاتی علاقوں سے آ رہا ہے اور دیہاتی علاقوں کے اندر ٹوٹل جو تھرمل کمبشن ہے یا کمبشن ہے وہ بایو گیس کی ڈائجسٹر ہے. اچھا اب اس سے کل ملا کر کے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ اس میں ڈیولپ ہو رہا ہے. اب ایتھنول جو ہے وہ کس طریقے سے پیدا ہوگا, امپورٹنٹ سوال یہ ہے, اور جو بھی تنولی صاحب بھی بتا رہے تھے اور لوگ پوچھنا بھی چاہتے ہیں کہ ایتھنول سے کیا ہوگا. سولر کا سمجھ میں آ گیا, سولر کا بالکل کلیئر ہے, میں مزید اس کے اوپر نمبرز کے اوپر ہم آتے ہیں. ایتھنول کے فیول جو ہے وہ مکئی, چینی اور دیگر خمیر سے بھی بنایا جا سکتا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل اس کی پیداوار کتنی ہوئی, صرف 0.09 بیرل یومیہ تھی. پھر ایتھنول پھر اس کے اندر جو بوسٹر ہے اور آکٹین ہے اس کی درجہ بندی کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں RON 113, اور جبکہ RON 87 کے مقابلے میں ایک عام یہ ریفائنری نان بیلٹ پیٹرول ہوتا ہے. تو اب اس سے کیا بنتا ہے کہ جو 2018 میں $225 ملین کی ایتھنول برآمد کی گئی. برآمد کیوں کی گئی؟ جب ہم بنا سکتے ہیں تو وہ کیوں کیا گیا؟ اس کا حجم کا لحاظ دیکھیں تو یہ تقریباً 6,500 سم تھنگ بنتا ہے, اور اس کا اوسط کے مطابق جو برآمدی قیمت ہے اس کا تقریباً $650 فی ٹن تھا. یہاں پر میں ایک کلوزنگ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایک شفٹ دیکھا جا رہا ہے مائنڈ سیٹ میں, لوگوں میں ڈیفینیٹلی اویئرنیس کا جو ہے انکریز دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے اس کو ایک لگژری سمجھا جاتا تھا کہ آپ سولر پینلز لگا رہے ہیں, لیکن اب لوگ اپنے فلورز پر, اپنی چھتوں پر یہ سولر پینلز لگا رہے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی حکومت نے تو اپنا کردار ادا کیا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے بھی فائنینسنگ پالیسیز بہت زبردست قسم کی پیش کی ہیں جس کی وجہ سے ٹرانزیشن لوگوں کے لیے آسان ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا 2030 تک 30% رینیویبل انرجی پر شفٹ ہونا یہ ایک اچیویبل ٹارگٹ ہوگا پاکستان کے لیے؟ کیونکہ بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں, ایون ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہ 100% رینیویبل انرجی پر شفٹ نہیں ہو سکے. تو چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ وی ول گیٹ دیئر؟ اچھا یہ سوال مشکل ہے اور آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں ڈائریکشن لینی ہوگی. 2017 تک جو ہونا تھا وہ ہو گیا, بہت برا ہوا پاکستان کے ساتھ, اور میں یقینی طور پہ آج کی حکومت کو بالکل قصوروار اس معاملے میں نہیں ٹھہراتا, لیکن آج کی حکومت بھی یہ مانتی ہے کہ سب سے بڑا پرابلم ہمارا پاور کا ہے. ہماری پاور نہیں ہے تو سی پیک نہیں ہے, ہماری پاور نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے, ہماری پاور نہیں ہے تو انڈسٹری نہیں ہے, ہماری پاور نہیں ہے تو ہمارا کسان کارڈ نہیں ہے, ہماری پاور نہیں ہے تو ہمیں ٹیوب ویل سے کچھ نہیں ملنے لگا, ہماری پاور نہیں ہے تو پاکستان نہیں چلنے لگا. 50,000 اگر ہم ویسٹ سے 5,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہیں تو کیوں باقی چیزیں نہیں ہو سکتی؟ گورنمنٹ انیشیٹو کے اندر جو منسٹری آف انرجی وہ کہہ رہی ہے کہ 25 سال کی انرجی پالیسی بنائی گئی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہوگا. اگر ایگزیکیوشن اگر لیٹ ہوگی, یاد رکھیے کہ موٹیویشن سے کام نہیں چلنا. ہم سپیچز نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو کام کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہے. آپ کو ٹیکنوکریٹکلی آپ کو ڈیوائڈ میں بتا رہا ہوں کہ 2030 تک جو ہے وہ ہم کو یہ جو ہے آپ کی جو فیول پروڈکٹس کو تبھی کم ہو سکتا ہے جب ہماری پاور بہتر ہوگی. 120 بلین کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک جو ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپ کر رہی ہے, اور اس کے اندر اسٹیٹ بینک نے اس کو 36 بلین فائنانسنگ کی ہے
اس کے اندر 521 پروجیکٹس کی پروڈیوسنگ کے لیے. اور اگر یہ اس کے ساتھ میں ایک اور بھی چیز, کیونکہ آپ جو بھی سوال کرتی ہیں میں اس کا جواب کیونکہ نمبرز میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے کیا جا رہے ہیں. سپر 6 پروجیکٹس کا نام آپ نے سنا ہوگا, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے سپر 6 کے نام سے بھی بات کی ہے. بایو میس کو میں نے آپ کو ذکر کر دیا. بایو میس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ پرائرٹائز اگر کر لیں تو سولر کو فوری طور پہ, تاکہ کنزیومر جو 90 ملین کنزیومرز تک آپ کے پاس بجلی پہنچ جائے. اس کا اویئرنیس بہت ضروری ہے. پھر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے اوپر رینیوبل انرجی کی پوری اسکیم ہے جس کو FSRE کہتے ہیں, یعنی اس کو ویریفائڈ کریں گے 400 ملین, جس کے اندر 6 بلین کی رینج تک آپ کو ملے گا. یعنی آپ کے پاس بہت بڑا گیپ ہے. ٹارگٹ یہ بنایا گیا جی کہ 25,000 کے قریب آپ کو جو جتنا آپ کا گیپ آ رہا ہے 90 ملین کو فوری طور پہ دینا ہے. آپ کے پاس صرف 70% لوگوں کے پاس بجلی آ رہی ہے اور وہ بھی ارریگولر بجلی آ رہی ہے. آپ کی انڈسٹری کو پرابلم ہے, ہمیں انرجی دینی ہے, ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا. اس وقت ہم 1% 2% پہ جا رہے ہیں. چھوٹے اور شارٹ طریقے سے آپ کو میں نے عرض کر بھی دی, اور اس میں مزید آپ نے دیکھیں بیگاسس, ایتھنال, سولر, ونڈ, اور اس کے اوپر فوری طور پہ ہمیں بہت ہی ایک جامع پروگرام کی اشد ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسنین فار یور ٹائم. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے رینیوبل انرجی کے ذرائع, اس مد میں درپیش چیلنجز اور اس کے حوالے سے حکومت کے جو ٹارگٹس ہیں ان پر بات چیت کی. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کافی مارکیٹ اور پوٹینشیل موجود ہے, چاہے وہ سی پیک کے پروجیکٹس ہوں, ان میں بھی رینیوبل انرجی کو کافی آگے رکھا جا رہا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے, اپنا رول ادا کرے, کیونکہ حکومت کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 2030 تک 30% رینیوبل انرجی پر شفٹ کرنے کا وہ اچیو کیا جا سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہمارے ملک میں جو بجلی کا بحران ہے اس پر قابو پا لیا جائے گا اور عوام کو سستی اور فوری بجلی دستیاب ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.